रात सर्द और शाम की तरह बल खाती हुई सड़क वीरान थी। सड़क के दाएं बाएं दरख्तों के झुंड थे जो अपने पीछे छुपाई हुई वीरानियों को अयां नहीं होने दे रहे थे। वहाँ कैसी खामोशी और वहशत है, इस सड़क से गुजरने वाला इस बारे में महज सोच ही सकता था। सड़क पर इक्का दुक्का कोई कार या बस सन्नाटे से गुजरती दिखाई देती थी और फिर ऐसा लगता था कि जैसे उस सड़क पर सिर्फ वही वैन भाग रही है। दूर तक फैला हुआ अंधेरा, सकूत और उस जंगल की वहशत एक अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी, और इस माहौल में वो वैन तेज़ी से अपनी मुसाफत तय कर रही थी। उस वैन में ड्राइवर समेत 11 अफराद मौजूद थे, जिनमें एक लड़की थी। वो एक प्राइवेट कंपनी की वैन थी। वो सब उसी कंपनी में मुलाजिम थे। 10 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में शमूलियत के बाद वो सब अपने शहर की तरफ वापस लौट रहे थे। कल उन्हें दफ्तर से छुट्टी थी और परसों से उन्होंने अपनी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देना शुरू कर देनी थी। वो सब 2 साल से इस कंपनी में एक साथ काम कर रहे थे और उन सब का डिपार्टमेंट भी एक ही था। उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते, चुटकुले सुनाते, हंसते और कभी कोई गाना गाते हुए किया था। लेकिन अब वैन में मुकम्मल खामोशी थी। कोई आंखें बंद किए बैठा तो कोई किसी सोच में मुस्तगरक था। कोई इस इंतज़ार में था कि मज़ीद 2 घंटे का सफ़र कब अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। वैन के अंदर की खामोशी कुछ देर कबल तक मचलती हुई शोखी को चाट गई थी। वैन में सवार इकलौती लड़की नीलम शीशे से बाहर झांक रही थी। बाहर अंधेरा ऐसा था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका ये देखना महज वक़्त गुजारने के सिवा कुछ भी नहीं था। नीलम ने शीशे से अपनी निगाहें हटाकर अपनी कलाई के साथ बंधी घड़ी की तरफ देखा। रात के अभी 9:30 बजे थे। क्या वक्त हुआ है? नीलम के साथ बिराजमान मुदस्सिर ने पूछकर खामोशी का जैसे गला घोंट दिया हो। 9:30 बजे हैं, नीलम ने जवाब दिया। दिन के? यकदम नासिर अपनी आंखें खोलता हुआ बोला। उसकी आवाज़ में नासिर की बात को संजीदगी से ना लीजिएगा, इसे नींद में बोलने की आदत है, फ़ौरन आमिर ने कहा और सब हंस पड़े। और ये मेरा नालायक डॉक्टर है जो फ़ीस लिए जा रहा है और अफाका नहीं हो रहा। नासिर ने भी जवाब देने में उधार नहीं रखा। तुम डॉक्टर क्यों नहीं बदल लेते? सवाल हाशिम ने किया था। तुम्हारा मतलब है कि ये डॉक्टर भूखा मर जाए? आमिर ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? हाशिम ने पूछा। अगर तुम डॉक्टर बदल लोगे तो ये डॉक्टर कैसे भूखा मर जाएगा? कई सालों से एक मैं ही तो इसका मरीज़ हूँ, आमिर ने कहा तो वैन में जैसे फिर से ज़िंदगी लौट आई हो। कह कहे फूट पड़े और एक बार फिर शोखी अपना रंग जमाने लगी। इसका मतलब है कि इस नालायक डॉक्टर को चंदा दें? कुय्यूम अपनी नाक से ऐनक ठीक करते हुए बोला। लेकिन मुझे तो पता चला था कि तुम लोगों ने अपनी चंदा को ब्याह दिया है। नासिर ने उसकी तरफ हैरान निगाहों से देखा। लेकिन हमने अपनी इस गाय का बछड़ा रख लिया था, उसका नाम भी चंदा ही रखा है, कय्यूम ने कहा और एक बार फिर वो सब हंस पड़े। कुछ खा लिया ना जाए? यकदम अपने पेट पर हाथ फेरते हुए शहजाद ने कहा। भूख लग रही है। काफ़ी देर से हम खा तो रहे हैं एक दूसरे का दिमाग, मुदस्सिर ने कहा। लेकिन मैं भूखा हूँ क्योंकि मेरे साथ बैठे हुए अलीम की ये वाली जगह बिल्कुल खाली है। शहजाद ने अपने साथ बैठे हुए अलीम को चोट की। लेकिन मैं सैर हो गया हूँ क्योंकि आज मुझे एक हाथी का दिमाग खाने को मिला है। अलीम ने शहजाद की तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। सब एक बार फिर हंस पड़े। यहाँ कोई सड़क के किनारे खूबसूरत होटल नहीं है क्या, जहाँ हम कुछ देर बैठकर खा भी सकें और गरम गरम चाय भी पी सकें? नादिर ने किसी फ़िल्म के हीरो की नकल उतारते हुए कहा। वो अक्सर ऐसे ही अंदाज में कोई ना कोई डायलॉग बोलता रहता था और वो कई अदाकारों की कॉपी करने में भी महारत रखता था। उसके इस अंदाज से सभी महजूज होते थे। यहाँ दूर तक दरख्त हैं, उनके पीछे झाड़ियाँ हैं। अगर तुम चाहो तो हम वैन रोक लेते हैं, दरख्तों के पत्तों और झाड़ियों से एंजॉय कर सकते हो, मुदस्सिर ने कहा। दरख्त के पत्ते, झाड़ियाँ, लोकल सोच, क्या घास नहीं मिलेगी? नादिर की इस बात ने सबको ही मज़ा दिया और वैन में बैठा हुआ कोई भी ऐसा नहीं था जो हंस ना रहा हो। इस बात ने सबको ही हंसने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये बात नादिर ने कही ही ऐसे अंदाज में थी कि सबके होंठों पर हंसी सज गई थी। बिलखसूस जब उसने आखिरी जुमला घास वाला कहा था तो इसमें ऐसी मजलूमियत थी जैसे कोई अपनी पसंद की चीज़ के बारे में पूछ रहा हो। अब तक का ये सबसे अच्छा जुमला था, मुदस्सिर ने कहा। मज़ा आ गया, इस जुमले को अवार्ड मिलना चाहिए, नासिर ने राय दी। और जिसने जुमला बोला है उसे? नादिर ने सबकी तरफ गर्दन घुमाई। उसे सज़ा दी जाए, नासिर बोल पड़ा। सज़ा क्यों? नादिर ने मुतहीर लहजे में पूछा। कमबख्त ने इस जुमले से हंसाकर पेट को ऊपर नीचे करके मज़ीद भूख लगा दी है, नासिर ने दलील पेश की। नहीं नहीं नहीं, नादिर ने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर अदाकारी की। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं होगा, मुदस्सिर ने किसी जज की तरह कहा। देखो थर्मास में चाय है। थर्मास में अब सिर्फ हवा है, अलीम का जवाब आया।
اچانک وین کی رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ کیا کوئی ہوٹل نظر آ گیا ہے؟ ناصر نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ کوئی بزرگ ہے اور ہمیں رکنے کا اشارہ کر رہا ہے، ڈرائیور نے سامنے اسکرین سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ فاصلے پر وہ سڑک کے کنارے کھڑا ایک ہاتھ سے وین روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹیڑھی لاٹھی پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی بزرگ لگتا ہے، شاید کسی مصیبت میں نہ ہو، مدثر نے بھی دیکھتے ہوئے کہا۔ سب کی نگاہیں سامنے اسکرین سے باہر کی طرف مرکوز ہو گئی تھیں اور سب ہی نے ڈرائیور کو یہ رائے دی تھی کہ وہ وین روک لے، شاید اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ڈرائیور نے اس شخص سے وین کچھ فاصلے پر روک لی۔ وہ شخص جھکی ہوئی کمر اور لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا ڈرائیور نے شیشہ نیچے کیا تو ٹھنڈی ہوا کی لہر پوری وین میں دوڑ گئی۔ آگے گنے سے بھری ٹرالی الٹ گئی ہے اور راستہ بالکل بند ہے۔ یہ راستہ سیدھا بائی پاس کی طرف جاتا ہے، ادھر سے چلے جائیں، اس نے کہا اور جھکی کمر اور لاٹھی کے سہارے دوسری طرف چل پڑا۔ سب نے دور تک دیکھا، سڑک ویران تھی، کوئی بھی اس طرف سے نہیں آ رہا تھا۔ ایک سکوت تھا جس کی ہوا کے ساتھ عجیب سا خوف بھی تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ راستہ اختیار کر لینا چاہیے، نادر نے درختوں کے بیچوں بیچ جاتے ہوئے راستے کی طرف اشارہ کیا۔ سب نے ایک نظر اس راستے کی طرف دیکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، ہمیں اسی طرف چل پڑنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پھر وہاں سے واپس آئیں۔ اس طرف سے کوئی ٹریفک بھی نہیں آ رہی ہے، مدثر نے اپنی رائے دی۔ سب کی یہی رائے تھی کہ یہی راستہ اختیار کر لیا جائے اور ڈرائیور نے اس کچے راستے پر وین ڈال دی۔ وین چلنے لگی۔ وہ شخص ایک درخت کے پیچھے سے نکلا، اس کے چہرے پر چادر تھی۔ رات کے اندھیرے میں کچھ واضح نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس سکوت میں اس کے معنی خیز ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس شخص نے آگے جانے سے یہ کہہ کر منع کیا تھا کہ راستہ بند ہے، لیکن ان کی وین جیسے ہی اس راستے پر اتری تھی، اس جانب سے یکے بعد دیگرے 3 کاریں بھاگتی ہوئی گزری تھیں۔ وین اس راستے پر جا رہی تھی۔ وین کی ہیڈ لائٹس میں وہ درختوں کے بیچ بل کھاتا ہوا راستہ خود ہی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سب کی نگاہیں آگے جاتے راستے کی طرف تھیں۔ وین میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وین آگے بڑھ رہی تھی، پیچھے سے راستہ ختم ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس راستے سے ایک طرف ہٹے ہوئے درخت پھر سے اپنی جگہ پر واپس آنے لگے ہوں۔ وین چلتی رہی اور آگے جا کر راستہ بند ہو گیا۔ سامنے وین کی ہیڈ لائٹس میں دور تک کچھ فاصلے پر درخت ایستادہ دکھائی دے رہے تھے۔ دائیں بائیں کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ سب نے حیران نگاہوں سے دیکھا، درختوں نے راستہ بند کیا ہوا تھا۔ راستہ بند ہے، اب کیا کریں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ ہم راستہ بھول تو نہیں گئے؟ نادر نے پوچھا۔ اس طرف ایک ہی راستہ جا رہا تھا اور جس طرف وہ راستہ جا رہا تھا میں وین چلائے جا رہا تھا، اور اب راستہ بند ہو گیا ہے، ڈرائیور نے کہا۔ آگے دائیں بائیں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم وین دوبارہ پیچھے لے چلو، مدثر نے سوچتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور نے ریورس گیئر لگایا اور جیسے ہی وین کچھ ہی پیچھے گئی تھی، ایک دھماکے اور جھٹکے سے رک گئی۔ سب یکدم ڈر گئے۔ کیا ہوا؟ ناصر نے گھبرا کر پوچھا۔ وین کسی چیز سے ٹکرائی ہے، ڈرائیور نے کہا۔ سب کی گردنیں پیچھے کی جانب گھوم گئیں۔ پیچھے زیادہ اندھیرا تھا، وین کی بیک لائٹ سے واضح نہیں دیکھا جا سکتا تھا، البتہ پیچھے درخت دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وین کسی درخت سے جا ٹکرائی ہے، ٹھیک سے ریورس نہیں ہوئی، علیم نے کہا۔ 1 منٹ میں دیکھتا ہوں، مدثر کیونکہ آگے بیٹھا تھا اس نے کہا۔ نیلم نے اس کی طرف خوف زدہ سی نگاہوں سے دیکھا۔ مدثر نے دروازہ کھولا۔ سردی کی ایک لہر پھر وین کے اندر آ گئی۔ مدثر باہر نکلا اور دروازہ بند کر کے پیچھے کی طرف چلا گیا۔ پھر جیسے حیرت سے اس کی نگاہیں پھٹ گئی ہوں، وہ حیران نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دائیں بائیں اور آگے دیکھا، اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی اور خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نادر بھی باہر نکل آیا تھا۔ اس نے اسی جگہ رک کر پوچھا۔ آؤ دیکھو، مدثر نے کہا۔ نادر نے اس کے پاس جا کر دیکھا تو وہ بھی چونک پڑا، کیونکہ دائیں بائیں آگے پیچھے درخت ہی درخت تھے اور ان کی وین ان درختوں کے بیچ یوں کھڑی تھی جیسے اسے اٹھا کر یہاں درختوں کے درمیان میں رکھ دیا گیا ہو۔ وہ سب وین سے باہر نکل آئے تھے، اندر صرف نیلم بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ حیران نگاہوں سے شیشے سے باہر جھانک لیتی تھی، لیکن اسے ابھی یہ علم نہیں ہوا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ سب ہی حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ابھی تو ان کی وین ایک راستے پر چلتی ہوئی یہاں تک آئی تھی اور یکدم وہ چاروں طرف سے درختوں میں کیسے پھنس گئی کہ کسی طرف سے بھی کوئی راستہ نکلنے کے لیے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ منظر سب کے لیے انتہائی حیران کن بھی تھا اور رگوں میں خوف پیدا کرنے والا بھی۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ علیم نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہم نے اس آدمی کی بات مان کر غلطی کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، ناصر نے اپنا خیال عیاں کیا۔ ہم نے اس کی بات پر اعتبار کیا تھا، مدثر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں؟ ناصر نے پوچھا۔ اتنے تناور درختوں سے ہماری وین کیسے نکل سکتی ہے؟ مدثر چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جس پر خوف کے سائے نہ ہوں۔
مدثر ایک ایسا تھا جس نے اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بھی دیکھ اور سوچ ہی رہا تھا کہ یکدم نیلم کی تیز چیخ نے سب کو چونکا دیا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نیلم تیزی سے وین سے باہر نکلتی ہوئی بھاگ کر مدثر کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ مدثر نے پوچھا۔ وہ نیلم خوفناک نگاہوں سے وین کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ کیا وہ؟ مدثر نے پوچھا۔ وہاں کوئی ہے، شیشے کے ساتھ لگ کر میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی شکل خوفناک ہے، نیلم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ نیلم کی بات سن کر وہ سب مزید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ مدثر اس وین کی طرف چل پڑا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون ہے۔ مدثر رک جاؤ، قیوم نے کہا۔ رکنے سے کیا ہوگا، دیکھنا تو پڑے گا کہ کون ہے۔ مدثر دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ مدثر کے پیچھے وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے تھے۔ خوف اور ڈر ان کی آنکھوں سے واضح تھا۔ ان کی نگاہیں اس جانب مرکوز تھیں جس طرف مدثر بڑھ رہا تھا۔ خاموشی اور سکوت ایسا تھا کہ مدثر جب چل رہا تھا تو اس کے پیروں سے نکلنے والی آواز خاموشی کو توڑتے ہوئے رونگٹے کھڑی کر رہی تھی۔ یکدم وین کی اور سے ایک شخص نکل کر سامنے آ گیا۔ مدثر کے قدم جہاں تھے وہاں ہی رک گئے، جبکہ دوسروں نے جیسے ہی اس شخص کی طرف دیکھا ان کے منہ سے خوف میں دبی دبی چیخیں نکل گئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اور بھی سمٹ گئے، جبکہ نیلم نے خوف سے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے سے ڈھانپ لیا تھا۔ وہ عجیب شکل کا شخص تھا۔ اس کا درمیانہ قد تھا، سر کے بال سفید اور چہرہ ایسی جھریوں سے بھرا ہوا تھا کہ دیکھتے ہی خوف آتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ پوری طرح سے کھل بھی نہیں رہی تھیں۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھنا ہی خوف کا باعث تھا۔ وہ چلتا ہوا مدثر کے قریب آ گیا۔ مدثر اپنی جگہ کھڑا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ قریب سے اور بھی بھیانک دکھائی دیتا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑے وہ سب سہمے ہوئے تھے، جبکہ نیلم نے اپنے ہاتھ صرف آنکھوں سے ہٹائے اور وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دراصل وہ ہمارا ہی ساتھی تھا جس نے کہا تھا کہ آگے راستہ بند ہے اور جنگل کا یہ راستہ تم لوگوں کو دکھایا تھا، وہ بولا۔ اس کی آواز انسان جیسی ہی تھی جس میں کوئی خوف نہیں تھا۔ ہم کئی دنوں سے 11 جوانوں کی تلاش میں تھے جو ہمیں ایک ساتھ ملتے، اور تم لوگ ہمیں مل گئے۔ کون ہو تم؟ مدثر نے پوچھا۔ ہم جو بھی ہیں اس سے تم لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ مدثر نے پھر پوچھا۔ ہم جو چاہتے ہیں وہ خود ہی حاصل کر لیں گے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے مدثر کی پشت میں کھڑے ان سب کی طرف دیکھا اور اپنے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ لا کر بولا۔ آخر ہمیں 11 مل ہی گیا۔ اس کا لہجہ بہت ہی پراسرار ہو گیا تھا۔ مدثر بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں یہ کون ہے، قیوم نے چیخ کر کہا۔ واپس آ جاؤ مدثر اور یہاں سے نکلو، نادر نے اس کی بات کی تائید کی۔ وہ سب اس جگہ سے بھاگنے کے لیے تیار تھے۔ تم لوگ یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، اس نے اطمینان سے کہا۔ یہاں سے واپس جانا اب تم لوگوں کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ مدثر اس کی بات پر یقین مت کرو اور واپس آ جاؤ، اس بار نیلم نے کہا اور مدثر تیزی سے ان کے پاس چلا گیا۔ لیکن مدثر کی نگاہیں اسی جگہ رک گئیں۔ مدثر کا رخ کیونکہ ان سب کی طرف تھا اس لیے اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس عجیب شکل و صورت والے آدمی کی طرح کے 7 آدمی اور بھی ان کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہی تھیں اور وہ پاس ہی کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں الاؤ جل رہا تھا اور اس کی روشنی میں ان سب کو دیکھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ نکلو اور یہاں سے بھاگو، ناصر نے کہا۔ اپنے پیچھے دیکھو۔ مدثر کی نگاہیں بدستور ان کی طرف تھیں۔ ناصر کے ساتھ دوسروں کی گردنیں بھی پیچھے کی طرف۔ اس شکل جیسے اور بھی آدمی دیکھ کر ان کے جسموں میں خوف خون کی طرح سرایت کر گیا تھا۔ نیلم ڈر کر مدثر کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی شکل کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ یکدم وہ سب ان کی طرف بڑھے اور ان کے درمیان دائرہ بنا لیا۔ رات کا وقت، جنگل، درختوں کے بیچ ان عجیب شکل و صورت والوں کے حصار میں اپنے آپ کو کھڑا دیکھ کر وہ اور بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بھاگنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھتے ہوئے اپنا حصار تنگ کر رہے تھے۔ مدثر نے نیلم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور وہ یکدم بولا، بھاگو۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس برق رفتاری سے ان عجیب شکل والے انسانوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور اپنے دائرے میں ان سب کو لے لیا۔ ان سب نے ان کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ سب پوری کوشش کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں کا حصار نہیں توڑ سکے۔ وہ اپنا حصار اور بھی تنگ کرنے لگے۔ ناصر، علیم، نادر اور ڈرائیور چیخ بھی رہے تھے۔ ان کی چیخیں اس جنگل میں گونج کر واپس آ رہی تھیں۔ سب کچھ بے سود ہو گیا تھا۔ حصار اس قدر تنگ ہو گیا تھا کہ ان سب کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی شکنجے میں کس گئے ہوں، اور شکنجہ رفتہ رفتہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کا دم گھٹنے لگا، دباؤ بڑھنے لگا اور وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ مدثر نے ایک ہلکا سا جھٹکا لیا اور اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ 2-3 بار کی کوشش سے اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے آنکھیں گھما کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ درختوں کے درمیان میں وہ صاف جگہ تھی، جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن تھے جس سے روشنی پھیلی ہوئی تھی۔
سامنے ایک جھونپڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس جھونپڑی کے دروازے پر ایک کالا کپڑا لٹک رہا تھا۔ عجیب شکل و صورت والے وہ سب لوگ دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور کبھی کبھی ایک عجیب سی آواز آ جاتی تھی۔ مدثر نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھ سکے، لیکن اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھوں کو حرکت دینی چاہی، لیکن اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہ چونک پڑا۔ ہر درخت کے ساتھ اس کے تمام ساتھی بندھے ہوئے تھے۔ سب کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ کر اس کے جسم کو رسی سے درخت سے باندھا ہوا تھا۔ اسے بھی ان کی طرح ہی باندھا تھا۔ مدثر نے متلاشی نگاہوں سے نیلم کی طرف دیکھا، وہ اس کے بائیں طرف باندھی ہوئی تھی۔ سوائے اس کے سب ہی بے ہوش تھے اور درختوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ مدثر کو پوری طرح سے ہوش آ گئی تھی۔ سردی کی شدت آگ کے الاؤ کی وجہ سے اس جگہ کم تھی۔ رات کا کون سا پہر گزر رہا تھا وہ اس سے بے خبر تھا۔ مدثر نے پورا زور لگایا اور کوشش کی کہ وہ رسی کو توڑ کر اپنے آپ کو آزاد کرا سکے، لیکن اس کی کوشش رائے گاں گئی۔ مدثر سوچنے لگا کہ یہ عجیب شکل و صورت والے کون لوگ ہیں؟ وہ سب لوگ ابھی تک اسی طرح دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مدثر نے ایک بار پھر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ناصر کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ جاننے کی کوشش میں تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ہو سکتا تھا کہ اس کا دماغ پوری طرح سے بیدار نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد مدثر نے دیکھا کہ علیم، نادر، قیوم اور دوسرے ساتھیوں کے جسموں میں بھی حرکت ہونے لگی، اور پھر رفتہ رفتہ وہ سب ہوش میں آ گئے۔ نیلم بھی خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ مدثر نے اپنی نگاہوں سے نیلم کو حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ وہ سب اپنے آپ کو بندھا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں وہ عجیب شکل و صورت والے اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کی طرف گھوم گئے۔ ان کی شکلیں دیکھتے ہی جسم میں دہشت سی دوڑ جاتی تھی۔ نیلم تو کسی کا چہرہ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں رکھتی تھی۔ اس نے اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ تم لوگ کون ہو اور ہمیں کیوں باندھا ہوا ہے؟ مدثر نے پوچھا۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اور مدثر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم سب ہماری ضرورت تھے۔ ہم کئی دنوں سے 11 جوانوں کی تلاش میں تھے جو ہمیں ایک ساتھ ملتے، صرف 11، نہ ایک کم اور نہ ایک زیادہ۔ تم ہمیں مل گئے۔ ہمارا 11 جوانوں کی تلاش کا مقصد آج ختم ہو گیا۔ تم میں سے ابھی بھی ایک بھی کم ہو جائے تو باقی 10 ہمارے کسی کام کے نہیں رہ جاتے، سب بیکار ہو جائے گا۔ وہ کچھ توقف کے بعد ہنسا۔ اس کے ٹیڑھے دانت صاف دکھائی دینے لگے تھے۔ پھر بولا، تم لوگ ہمارے قبضے میں ہو اس لیے بتا دیا ہے۔ 11 جوانوں کو اپنے قبضے میں کرنے کا تم لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ مدثر نے پھر پوچھا۔ یہ بھی پتہ چل جائے گا، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا، اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے ایک کو اشارہ کیا، اور وہ عجیب شکل والا اشارہ پاتے ہی وہاں سے ایک طرف بھاگ گیا۔ مجھے یہاں سے لے جاؤ، مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے لے جاؤ علیم جی۔ جتنا چاہو چیخ لو، یہاں تم لوگوں کی کوئی چیخ سننے والا نہیں ہے۔ وہ عجیب شکل والا پھر بولا، کوئی ہے جو مجھے یہاں سے بچائے؟ علیم فلک شگاف لہجے میں بولا، علیم چپ ہو جاؤ، پلیز چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ مدثر نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ مدثر کی بات سن کر وہ عجیب شکل والا آدمی بالکل اس کے پاس چلا گیا۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا اور ایک عجیب سی بو اس کے پورے جسم سے آ رہی تھی کہ مدثر کو سانس لینا مشکل ہو گئی۔ یہ مت کہو کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہوگا، ہمیں 11 جوانوں کی شہ رگ کاٹ کر گرم خون چاہیے۔ ہم تم سب کے جسموں سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لیں گے اور پھر پینے کے بعد اپنی کھوئی ہوئی طاقت میں آ جائیں گے، اپنی جوانی پھر سے پا لیں گے۔ اس کا لہجہ اتنا آہستہ تھا کہ اس کی بات مدثر ہی سن سکا تھا۔ اس کے بولنے میں ایسی وحشت تھی کہ مدثر کا پورا جسم کانپ گیا تھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس حیرت اور خوف میں وہ اس کے جسم سے نکلنے والی بو سے بھی بے نیاز ہو گیا تھا۔ وہ پھر بولا، سب سے پہلے تمہاری شہ رگ کاٹوں گا، اس کے بعد اس لڑکی کی، اور پھر باری باری سب کی کاٹ دوں گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، مدثر نے کہا۔ میں ایسا کروں گا۔ وہ یکدم چیخا کہ سب کے دل دہل گئے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ نادر نے پوچھا۔ بتاؤ میں نے ابھی کیا کہا ہے؟ وہ مزہ لیتا ہوا بولا، ہاں ہاں جلدی بتاؤ کہ میں نے ابھی تمہیں کیا کہا ہے۔ چپ کیوں ہوں مدثر، بتاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نادر نے مضطربانہ لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، مدثر نے ہولے سے کہا۔ جھوٹ بولتا ہے یہ۔ میں نے یہ کہا ہے کہ تم 11 جوانوں کا ہمیں گرم خون چاہیے۔ ابھی ایک ایک کر کے سب کی شاہ رگ کاٹ کر ہم تمہارے جسموں سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیں گے۔ اس نے بلند آواز میں بتایا تو ایک سنسنی سب کے جسموں میں دوڑ گئی۔ خوف دو چند ہو گیا۔ علیم کچھ زیادہ ہی ڈرپوک تھا، وہ چیخنے چلانے لگا، جبکہ نیلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سب کو اپنی موت بالکل اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ دہشت، خوف، ڈر اور سنسنی نے اپنے پنجے ان 11 جوانوں پر جما لیے تھے، جبکہ وہ سب عجیب شکل والے خوشی سے جھوم رہے تھے۔
خوف اور ڈر سب کے دلوں میں دھڑکن کے ساتھ دوڑنے لگا۔ مدثر ہی ایک ایسا تھا جو یہاں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا۔ اسے اپنی ہی نہیں سب کی بھی فکر تھی، اور سب سے بڑھ کر نیلم کی تھی، جو خوف میں کانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ ڈر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اچانک وہ عجیب شکل والا جو اشارہ پاتے ہی اس جگہ سے چلا گیا تھا، جانے کہاں سے ایک بکری اپنے کندھوں پر اٹھائے لے آیا تھا۔ اس سے دوسرے دو ساتھیوں نے بکری لے لی۔ پھر وہ آدمی جو مدثر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا ایک درخت کی طرف بڑھا اور پیچھے سے ایک تیز دھار کا خنجر اٹھا لیا۔ خنجر کو دیکھتے ہی سب کی آنکھوں میں سراسیمگی پھیل گئی تھی، دل کی دھڑکنیں اور بھی تیز ہو گئی تھیں، دبی دبی چیخیں اور سسکیوں کی آوازیں بھی آنے لگی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کا یہاں سے بچ نکلنا مشکل ہے۔ خنجر والا آدمی بکری کی طرف بڑھا، اس نے مضبوطی سے اسے پکڑا ہوا تھا۔ بکری کی گردن کے نیچے ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی۔ خنجر والے عجیب شکل کے حامل شخص نے ایک جھٹکے سے خنجر چلایا اور بکری کی شاہ رگ کٹ گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تڑپنے لگی اور اس کی شاہ رگ سے خون نکل کر کسی پھوارے کی طرح بالٹی میں پڑنے لگا۔ اس منظر کو دیکھتے ہوئے مدثر کے کئی ساتھیوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ نیلم کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ بکری کے جسم سے سارا خون نکل کر بالٹی میں گر رہا تھا۔ بکری کا جسم ساکت ہو گیا تھا اور جیسے ہی بکری کے جسم سے سارا خون نکل کر بالٹی میں منتقل ہو گیا تو ایک نے مردہ بکری کو گھما کر پوری قوت سے دور پھینک دیا۔ اس کے بعد اس خنجر والے شخص نے باری باری سب کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھی کو اشارہ کیا، پہلے اس لڑکی کو لے آؤ۔ یہ سننا تھا کہ نیلم کی چیخیں نکل گئی۔ وہ سب چیخنے لگے۔ علیم زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ان کی منتیں کرنے لگا۔ ایک عجیب دہشت ناک شکل والا نیلم کے پاس چلا گیا۔ نیلم چیخنے لگی تھی، وہ ڈر میں کانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ تھر تھرا رہے تھے۔ رک جاؤ، اسے چھوڑ دو، پہلے میری شاہ رگ کاٹ دو، کیونکہ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا۔ موت دینی ہی ہے تو پہلے مجھے دے دو تاکہ میں ان کو موت سے ہمکنار ہوتا ہوا نہ دیکھ سکوں، مدثر نے چیخ کر کہا۔ مدثر کی بات سنتے ہی اس آدمی نے اپنا خون آلود خنجر بلند کر کے اپنے ساتھی کو رکنے کا اشارہ کیا اور بولا، اسے کھول لاؤ۔ وہ خوفناک شخص مدثر کی طرف چلا گیا۔ خوف اور ڈر کی ایک شدید لہر نے سب کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ وہ سب چیخنے لگے۔ نیلم بے بسی سے مدثر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کا مچایا ہوا شور ان پر کوئی اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس شخص نے مدثر کے ہاتھ کھول دیے تھے۔ مدثر کا ایک بازو اس کے ایک شکنجے جیسے ہاتھ میں تھا۔ مدثر نے باری باری سب کی طرف دیکھا۔ وہ سب حسرت بری نگاہوں سے مدثر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موت اس جگہ پوری طرح سے اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، کسی کا بھی بچنا محال تھا۔ ان کا ایک ساتھی موت سے ہمکنار ہونے جا رہا تھا، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ سب بے بس لاچار تھے۔ مدثر نے سب کی طرف دیکھا اور چلتے ہوئے یکدم نیچے گر گیا۔ اس شخص نے مدثر کی کلائی چھوڑی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا، اور جیسے ہی مدثر کھڑا ہوا اس نے پوری قوت سے برق رفتاری سے خوفناک شکل والے آدمی کو ایک طرف دھکا دیا اور ایک طرف بھاگ گیا۔ بھاگ گیا، یہ اسے پکڑو، بھاگنے نہ پائے۔ مدثر کے بھاگتے ہی خنجر والا آدمی اپنا سر پیٹتا ہوا چلایا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چار ساتھی مدثر کے پیچھے بھاگے اور آگے جا کر درختوں میں اندھیرے کا حصہ بن گئے، جبکہ وہ آدمی تعصب سے چلائے جا رہا تھا۔ مدثر کے ساتھی اپنی جگہ خوف اور حیرت کی تصویر بنے سوچ رہے تھے کہ مدثر انہیں چھوڑ کر اپنی جان بچا کر نکل گیا ہے۔ وہ عجیب شکل و صورت والا شخص شاید اس وقت بہت ہی زوم میں تھا کہ اس نے ان کو اپنی گرفت میں کرنے کے بعد یہ بتا دیا تھا کہ انہیں پورے 11 جوان چاہیے تھے، نہ ایک زیادہ اور نہ ایک کم، اور اگر تم میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو باقی سب بھی بیکار ہو جائیں گے۔ یہی بات مدثر نے اپنے ذہن میں بٹھا لی اور وہ اسی پر سوچنے لگا تھا کہ کسی بھی طرح سے ایک بار آزاد ہو جائے، وہ یہاں سے بھاگنے کی پوری کوشش کرے گا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کی زندگی بچا سکے۔ مدثر نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گر گیا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ مدثر بھاگتا جا رہا تھا، درختوں کے جھنڈ اور پھر رات کا اندھیرا۔ راستہ کس طرف جاتا ہے، کس طرف بھاگنا ہے، بھاگتا ہوا قدم کہاں پڑ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فی الحال وہ ان کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ مدثر یہ بھی جانتا تھا کہ اب جیسے ہی وہ ان کی گرفت میں آیا وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ اسے بھاگنے کی سزا بھی جلد موت دینے کی صورت میں ہی دیں گے۔ اسے آگے کیا کرنا ہے اس بارے میں ابھی اس نے سوچنا تھا۔ فی الحال تو اسے ان کی گرفت سے بھاگ کر دور جانا تھا۔ مدثر آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتا بھاگ رہا تھا، جبکہ اس کے پیچھے بھاگنے والے شاید اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے، یا پھر وہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھے کہ وہ تیزی سے بھاگ رہے تھے، اور بھاگتے ہوئے وہ منہ سے عجیب خوف پیدا کرنے والی چیخیں بھی مار رہے تھے۔
پورا جنگل ان کی چیخوں سے گونج رہا تھا اور وحشت پھیل رہی تھی۔ مدثر بھاگتا ہوا ایک درخت کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ وہ تیز تیز سانس لے رہا تھا۔ گھپ اندھیرا تھا۔ مدثر تو یہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ وہ اس لیے بھی مزید نہیں بھاگنا چاہتا تھا کیونکہ وہ بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں سے دور بھی نہیں نکل جانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اپنے ساتھیوں کو تلاش ہی نہ کر سکے۔ یکدم گہرے سکوت میں بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں اور پھر ایسی چیخ ان میں سے کسی نے نکالی کہ مدثر کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ جو ہی اس کی چیخ ختم ہوئی ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مدثر ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ نکلے۔ یکدم اندھیرے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اس تیزی سے اپنی طرف کھینچا اور کھینچتا ہوا جانے کس طرف لے کر چل پڑا کہ مدثر کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بے بسی سے تقریباً اسی طرف جانے لگا جس طرف وہ اسے تیزی سے لے جا رہا تھا۔ مدثر کے ساتھی اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ مدثر کے ساتھ وہ شروع دن سے کام کر رہے ہیں۔ وہ دل کا انتہائی مخلص نوجوان ہے۔ دوسرے کی مدد کرنے کے لیے وہ دوڑ پڑتا ہے، لیکن یہاں اسے شاید اپنی جان کی سب سے زیادہ فکر تھی، اسی لیے وہ موقع ملتے ہی بھاگ گیا۔ نیلم کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ذہین اور مشکل کے وقت اپنے دماغ کو بیدار رکھنے والا نوجوان ہے۔ وہ انہیں اس طرح تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ وہ یقیناً ان کی مدد کے لیے آئے گا۔ ان سوچوں کے درمیان بھی ان کا ڈر اور خوف کم نہیں ہوا تھا۔ آنے والے لمحے میں کیا ہوگا انہیں کچھ علم نہیں تھا۔ وہ سب اپنی جگہ سہمے ہوئے تھے۔ گھڑی کی گھومتی ہوئی سوئی جانے کس کی موت کو قریب کر رہی تھی۔ اچانک ان بھیانک آدمیوں میں سے ایک نے اپنے حلق سے خوفناک چیخ نکالی کہ وہ سب اس چیخ کی دہشت سے لرز گئے اور خوف زدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ چیخ مارنے والا عجیب صورت کا مالک کچھ سننے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھی بھی دائیں بائیں ہٹ کر کچھ سننا چاہتے تھے۔ ایک بار پھر اس نے چیخ ماری جو پہلی چیخ سے بھی زیادہ خوفناک اور دہشت ناک تھی۔ اس کی آواز اتنی تھی کہ جیسے جنگل کے آخری کونے تک سنائی دی ہو۔ اس چیخ کو سن کر جو خوف ان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑا تو وہ اپنی جگہ تھا ہی، لیکن نیلم کو لگا جیسے اس کا دل اس چیخ سے پھٹ گیا ہے، وہ بھی بے جان ہو جائے۔ وہ جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ بے چینی کے انداز میں ٹہرنے لگا۔ یکدم وہ بولا۔ اس کی آواز میں تغیر تھا، غصے سے اس کے نتنے پھیلنے لگے تھے۔ اگر وہ بھاگ گیا اور نہ ملا تو ہم اسی جگہ کھڑے ہو جائیں گے جہاں پہلے تھے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ دوسرے نے کہا۔ مجھے ان کی چیخ کی آواز نہیں آ رہی ہے، وہ بولا اور اس نے بے چینی سے دائیں بائیں دیکھا۔ لگتا ہے وہ دور نکل گئے ہیں۔ اس نے دور نکل گیا ہوگا۔ اگر وہ نکل گیا تو جانتے ہو ہمارا کیا ہوگا؟ اس نے دھاڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا کہ نیلم کا دل پھر دہل گیا۔ علیم کی آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں اور نادر کو یوں لگا جیسے اس کے کان کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ ان سب کی عجیب آواز ہو گئی تھی، خوف اور دہشت میں ڈوبی ہوئی۔ میں بھی ان کی تلاش میں جاتا ہوں، وہ بولا۔ جلدی جاؤ، اس نے غصے سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جلدی تلاش کر کے لاؤ اسے، دیر مت کرو۔ اس کا ساتھی تیزی سے بھاگا اور اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ بندھے ہوئے ایک دوسرے کی طرف لاچاری سے دیکھنے لگے۔ مدثر اپنے آپ کو اس سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اسے یہ بھی غم ستانے لگا تھا کہ وہ پھر ان کے ہتھے چڑھ گیا ہے اور جو اس نے بھاگ کر اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اس میں وہ ناکام ہو گیا ہے اور اب ان میں سے کسی ایک کا بھی بچنا مشکل ہے۔ یکدم پکڑنے والے نے اسے چھوڑ دیا۔ مدثر فوراً اٹھا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ یکدم چونک پڑا۔ سامنے ایک بڑے درخت کے سامنے کچھ لکڑیاں جمع کر کے انہیں آگ لگائی ہوئی تھی، جس سے اس جگہ روشنی اور تپش تھی۔ مدثر نے دیکھا کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے، پھر اس کی نگاہ اس طرف چلی گئی جس طرف وہ شخص کھڑا تھا۔ اس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، چہرے پر سفید داڑھی تھی، آنکھوں کا رخ شاید دوسری طرف تھا کہ انہیں ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا تھا۔ مدثر نے حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ تمہارا ہمدرد، اس نے اپنی خمار آلود آواز میں کہا۔ ہمدرد؟ مدثر نے اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ شکر کرو میں اس جگہ وقت پر پہنچ گیا، ورنہ تم پھر سے ان کے ہتھے چڑھنے والے تھے، اور اس بار تم ان کے ہتھے چڑھ جاتے تو پھر کسی کا بھی بچنا مشکل تھا، وہ بولا۔ کیا آپ سب جانتے ہیں؟ مدثر کی حیرت دو چند تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وہ شخص اسی جگہ کھڑا تھا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ یہ اس کی عادت ہے کہ جب بھی وہ کسی کامیابی تک پہنچتا ہے تو اس کے اندر کا غرور اس کی زبان پر آ جاتا ہے، اسی لیے اس نے تکبر کی چوٹی پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بھی کم ہوا تو تم سب میرے لیے بیکار ہو جاؤ گے، اور تم نے اسی بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔
ہاں ایسا ہی تھا، مدثر نے اس کی طرف دیکھ وہ سب تم لوگوں کا خون پینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک بہت بڑے جادوگر اور پراسرار قوتوں کے مالک کے قبضے میں تھیں، لیکن وہ مخلوق سرکشی پر اتر آئی اور وہ اس جادوگر کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ دونوں میں شدید کشمکش ہو گئی اور کشمکش میں دونوں نے ایک دوسرے پر شدید حملے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مخلوق اور جادوگر اپنی اپنی طاقت کا بہت سا حصہ کھو بیٹھے۔ وہ مخلوق بوڑھی ہو گئی، اب وہ جوانوں کا خون پئیں گے تو وہ پھر سے جوان ہو جائیں گے اور ان کی طاقت بھی لوٹ آئے گی۔ وہ شخص تفصیل بتانے لگا۔ مدثر انہماک سے اس اجنبی کی بات سن رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولا، انہیں ایک ساتھ 11 جوان نہیں مل رہے تھے، 11 ملتے تو ان میں کوئی بوڑھا بھی ہوتا تھا، اور پھر تم لوگ مل گئے، 11 کے 11 ایک دم جوان، اور باقی تمہارے سامنے ہیں۔ اور وہ پراسرار قوتوں کا مالک کہاں ہے؟ مدثر نے پوچھا۔ وہ جانے کہاں ہے، شاید انہوں نے اسے مار دیا ہے، اس نے بتایا۔ اور آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں اس ویرانے میں؟ مدثر نے پوچھا۔ وہ اجنبی اس سوال پر غمزدہ ہو گیا، لگتا تھا کہ جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ مدثر کو اس کا چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا، بالخصوص اس کی آنکھیں اندھیرے میں تھیں۔ وہ پھر بولا، میرا 12 سال کا بچہ اٹھا کر یہ لے گئے تھے، میں اپنے بچے کے لیے یہاں چلہ کاٹ رہا ہوں۔ اوہ، مدثر تعصب سے بولا، میں اپنے ساتھیوں کو ان سے کیسے نجات دلاؤں؟ اس سے بھی پہلے ایک بات سن لو، اس نے کہا۔ وہ چیخ مارتے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ نہیں جانتا، مدثر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ جب بھی وہ چیخ مارتے ہیں تو چیخ مارتے ہی ان سے 100 قدموں کے فاصلے پر جو بھی انسان کھڑا ہوگا اس کی سانسیں اور خوشبو انہیں آنے لگتی ہے، اور وہ اسی سمت چل کر آسانی سے اسے پکڑ سکتے ہیں۔ اجنبی کے اس انکشاف پر مدثر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ پھر بولا، جب تم ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑے تھے، وہ چیخے تھے تو وہ جان گئے تھے کہ تم کہاں ہو۔ وہ تم سے محض 10 قدم کی دوری پر تھے کہ میں وہاں پہنچ گیا اور تمہیں کھینچتا ہوا یہاں تک لے آیا۔ انہیں تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ مجھے یہاں لے آئے ہیں اور وہ تلاش میں یہاں بھی آ جائیں گے، مدثر نے فوراً فکر مندی سے کہا۔ اس بارے میں تم بے فکر رہو، وہ یہاں تک نہیں آ سکتے کیونکہ میں نے اپنے عمل سے یہاں تک کی حد بندی کی ہے، اس نے بتایا۔ اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ مدثر نے پوچھا۔ تم ہوگے تو تم سب کا خون ان کے کارآمد ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نہ ملو اور وہ غصے سے تمہارے ساتھیوں کو ختم کر دیں۔ اجنبی نے کہا، میں تمہیں ایک مقام تک چھوڑ کر آ سکتا ہوں، وہاں سے میں بتاؤں گا کہ تمہیں کس طرف جانا ہے۔ تم ان کی جھونپڑی کو آگ لگا دو، اس جھونپڑی میں ان کا بہت کچھ ہے۔ آگ لگتے ہی وہ سب اور بھی بے بس اور لاچار ہو جائیں گے، وہ اور بھی ضعیف ہو جائیں گے، بالکل لاغر، اور چلنا پھرنا بھی ان کے بس میں نہیں رہے گا، اور پھر تم آسانی سے اپنے ساتھیوں کو آزاد کر سکتے ہو اور شاید میرا بیٹا بھی مل جائے، اس نے کہا۔ ویسے ایسا آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ مدثر نے پوچھا۔ میں کر نہیں سکتا، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں کچھ مجبوریاں اور بندش ہوتی ہے، یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، اس اجنبی نے کہا، اور پھر ایک ڈنڈا اٹھایا جس کے ایک سرے پر کپڑا لپٹا ہوا تھا اور وہ مشل کی طرح سے دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مشل نما ڈنڈا مدثر کو دیتے ہوئے اس نے کہا، یہ لو، جھونپڑی کے پاس جاتے ہی اس کے سرے پر آگ لگا کر جھونپڑی پر پھینک دینا، آگ لگ جائے گی اور پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ ماچس وہ پڑی ہے، وہاں سے اٹھا لو۔ مشل لے کر مدثر اس طرف گیا جس طرف اس نے ماچس کے لیے اشارہ کیا تھا۔ مدثر نے ماچس اٹھا کر جیب میں ڈال لی، اس کے بعد وہ اجنبی اسے لے کر ایک طرف چل پڑا۔ اندھیرے میں وہ اجنبی بڑی آسانی سے چل رہا تھا اور وہ اپنی رہنمائی میں مدثر کو ایک جگہ لے گیا اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا۔ بالکل سیدھے چلے جاؤ، اندھیرا ہے، چلنے میں مشکل پیش آئے گی لیکن سیدھے چلتے جانا، ان کی جھونپڑی آ جائے گی، بس آگ لگا کر اسے وہاں پھینک دینا۔ ٹھیک ہے، مدثر نے کہا۔ یاد رکھو، چیخ سنائی دے تو جتنے قدموں چلو گے اتنے ہی پیچھے ہو جانا، اور اپنے کان کھلے رکھنا، ان کے چلنے کی آواز دھپ دھپ ہے، اس نے مزید بتایا۔ میں احتیاط رکھوں گا، مدثر نے کہا۔ جہاں تم اپنے ساتھیوں کو ان سے نجات دلاؤ گے وہاں میرا 12 سال کا بیٹا بھی دیکھنا کہ وہ کہاں ہے، اس نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں اسے بھی تلاش کروں گا، مدثر نے کہا اور آگے چل پڑا۔ مدثر اندھیرے میں دیکھتا ہوا چلتا رہا، کبھی وہ کسی درخت سے ٹکرا جاتا تھا اور پھر اٹھ کر اسی سیدھ میں چلتا رہا۔ دور وہ ایک الاؤ ایک نقطے کی طرح جلتا ہوا اسے دکھائی دے رہا تھا۔ مدثر کو حوصلہ ہوا کہ وہ قریب پہنچ گیا ہے۔ اچانک اسے گہری خاموشی میں چیخ سنائی دی۔ مدثر اسی جگہ رک گیا، یکدم خاموشی چھا گئی۔ مدثر غور سے سننے لگا کہ کوئی اس کی طرف تو نہیں آ رہا، لیکن شاید وہ دور تھا اس لیے اسے کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دی تھی کہ کوئی اس کی طرف آ رہا ہو۔ مدثر کا دل ڈر رہا تھا لیکن اسے اپنے ساتھیوں کو ان سے نجات دلانی تھی۔
وہ ایک بار پھر چل پڑا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ آگ کا نقطہ اور بھی قریب آنے لگا تھا اور پھیلتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا۔ مدثر اور بھی تیز ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی چیخ کی پھر آواز آئے، وہ اس سے پہلے ہی آگ اس جھونپڑی کی طرف پھینک دے۔ یکدم چیخ پھر سنائی دی اور مدثر کے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک دل خراش چیخ پھر سنائی دی کہ مدثر کا دل جیسے بند ہونے لگا ہو۔ مدثر آگ کے اس الاؤ کی طرف دیکھ رہا تھا جو اب زیادہ دور نہیں لگ رہا تھا۔ پھر مدثر کو لگا کہ جیسے دھپ دھپ کی آوازیں آنے لگی ہیں۔ او خدایا، انہیں شاید میرا پتہ چل گیا ہے، مدثر نے اپنے دل میں کہا اور پیچھے کی طرف دوڑ پڑا۔ یکدم اس کا پیر کسی سے ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ گر گیا۔ اسے یکے بعد دیگرے دل خراش چیخیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی چیخوں میں ایسا ہی خوف تھا کہ مدثر کو اپنے ساتھیوں کی فکر نہ ہوتی تو وہ کب کا اس جگہ سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا ہوتا۔ مدثر نے اپنے ہاتھ میں مشعل نما ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور بھاگنے لگا۔ چیخوں کی شدت میں اور بھی تیزی آ گئی تھی۔ مدثر کا ان کو پتہ چل گیا تھا اور وہ چیخوں سے اس کے بدن کی خوشبو سونگھتے ہوئے اس کے آس پاس ہی بھاگ رہے تھے۔ مدثر بھاگ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے حصار سے نکال لینا چاہتا تھا۔ چیخوں میں شدت آتی جا رہی تھی، وہ ایک سے زیادہ تھے اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں۔ مدثر بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اس نے سوچا کہ بھاگنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر وہ بھاگتا رہا تو وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکے گا۔ مدثر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تخت یا تختہ کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے بھاگتے ہوئے قدم روک لیے اور وہ ایک بار پھر اس جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ مدثر تیزی سے بھاگنے لگا۔ اندھیرا شدید تھا لیکن وہ گرتا ٹکراتا بھاگ رہا تھا۔ آگ کا وہ نقطہ اسے پھر دکھائی دینے لگا۔ اس کے ساتھ چیخوں کی آوازیں اور بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ مدثر جھونپڑی کے جیسے جیسے قریب ہو رہا تھا، چیخوں کی آوازیں اور بھی بڑھ گئی تھیں۔ دہشت اور خوف کا راج ہر سو جمنے لگا تھا۔ پورا جنگل خوفناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ مدثر نے ایک جگہ رک کر جیب سے ماچس نکالی اور آگ جلا کر جیسے ہی مشعل روشن کی، اس کے لیے دیکھنا اور بھی آسان ہو گیا۔ جو ہی وہ پھر بھاگنے لگا، وہ دھک سے رہ گیا۔ 12 فٹ کے فاصلے پر وہ خوفناک صورت والا کھڑا تھا جس کی آنکھیں مدثر کی طرف مرکوز تھیں۔ وہ زور سے چیخا۔ ایسی چیخ تھی کہ مدثر کو اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بدصورت شکل والا اس کی طرف بھاگا۔ اسی لمحے مدثر نے اپنی جگہ چھوڑی اور آگ کے الاؤ کی طرف بھاگ پڑا۔ وہ پوری قوت سے بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک نہیں بلکہ 3 بدصورت شکل والے بھاگ رہے تھے۔ مدثر ان سے 10 فٹ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ اس کی زبان پر آیت الکرسی کا ورد بھی تھا۔ مدثر کو پکڑنے اور جھونپڑی تک پہنچنے کی کشمکش جاری تھی۔ مدثر آگ کے الاؤ کے پاس ہی پہنچ گیا تھا۔ اس کی روشنی میں جھونپڑی دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ جھونپڑی کے عقب کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے ساتھی اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ مدثر وہ مشعل جھونپڑی کی طرف پھینکتا، ایک بدصورت نے جست لگا کر مدثر کے پیٹ کے گرد اپنے باہیں حائل کر کے اسے پکڑ لیا۔ مدثر نے گرتے گرتے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوری قوت سے مشعل اس جھونپڑی کی طرف پھینک دی۔ ایک ساتھ کئی چیخیں اس ویرانے میں بلند ہوئیں۔ جلتی ہوئی مشعل جھونپڑی کے اوپر جا پڑی اور گرتے ہی جھونپڑی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس بدصورت شکل والے نے مدثر کو اپنی گرفت میں کیا ہوا تھا۔ چیخوں کی کئی آوازیں پورے ویرانے کو اپنی دہشت میں لے رہی تھیں۔ آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ چیخوں کی شدت میں کمی آنے لگی۔ جس نے مدثر کو پکڑا ہوا تھا اس کی گرفت ڈھیلی ہونے لگی تھی اور پھر اس کے بازوؤں میں جان ہی نہ رہی۔ چیخیں کسی پرندے کی آواز میں بدل گئی تھیں۔ پھر ایسا لگنے لگا جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ چیخ رہا ہو اور رفتہ رفتہ وہاں سکوت چھا گیا۔ مدثر نے اپنے آپ کو اس سے چھڑایا اور بھاگتا ہوا آگ کے الاؤ کی طرف چلا گیا۔ اس کے ساتھی اسی جگہ بندھے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر خوف تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مدثر کو دیکھا، ایک دم ان کے چہروں پر خوشگوار حیرت آ گئی۔ مدثر نے قیوم کی رسی کھولی اور پھر دونوں نے مل کر سب کو آزاد کر دیا۔ جھونپڑی سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ وہ سب آزاد ہو کر ایک دوسرے سے ملے۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہو، علیم نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تم لوگوں کے بغیر بھاگ جاتا، مدثر نے کہا۔ ایک دم یہ سب پاگل سے ہو گئے تھے، چیخیں مارتے ہوئے جانے کس طرف بھاگ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس آئیں یہاں سے نکلو، قیوم نے کہا۔ ابھی وہ نہیں آئیں گے، بہرحال یہاں سے نکلو، مدثر نے کہا۔ ہمیں اپنی وین تلاش کرنی ہوگی کہ وہ کہاں ہے، ڈرائیور نے کہا۔ رات کے 2:30 بج گئے ہیں، علیم نے اپنی گھڑی دیکھی۔ نکلو یہاں سے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، نیلم نے کہا۔ چلو اپنی وین تلاش کریں، مدثر نے کہا۔ وہ ابھی اس جگہ سے ایک قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ ان کے سامنے اندھیرے سے نکل کر ایک شخص تیزی سے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کا رنگ سیاہ تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے ایسے تھے جیسے وہاں سیاہ رنگ کر دیا ہو۔ وہ سب اسے دیکھتے ہی چونک پڑے۔ سب کے قدم رک گئے تھے اور حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ مجھے پہچانا؟ اس نے مدثر کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا اور مسکرانے لگا۔ کون ہو تم؟ مدثر نے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ میں تمہیں نہیں جانتا، مدثر نے کہا۔ نیلم اس کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں سے خوف واضح نظر آ رہا تھا۔ میرا نام شمک ہے، میں پراسرار قوتوں کا مالک ہوں، ایک بہت بڑا جادوگر ہوں اور یہ سب میرے قبضے کی ہوئی مخلوق تھی جو سرکش ہو گئی تھی، اس نے بتایا۔ تمہارا ذکر اس اجنبی نے کیا تھا، تو تم ہو وہ جادوگر شمک؟ مدثر نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ وہ مدثر کے پاس چلا گیا اور زور سے ہنسا۔ پھر اس نے مدثر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ میں ہی تھا۔ کیا؟ مدثر کے منہ سے حیرت کے مارے نکلا اور وہ اس کی طرف یوں دیکھنے۔ وہ ایک کہکہا لگا کر بولا، یہ میرے ہی سرکش ہیں، ہم آپس میں لڑ کر بہت کچھ کھو بیٹھے تھے، انہوں نے حد بندی کر دی تھی جس کی وجہ سے میں یہاں تک نہیں آ سکتا تھا۔ تم مجھے مل گئے اور تمہارے ذریعے سے ان کی جھونپڑی کو آگ لگوا کر میں نے اپنا کام آسان کر لیا۔ اب یہ کمزور ہو گئے ہیں اور میری طاقت کا ایک حصہ لوٹ آیا ہے۔ بہت جلد میں اپنی تمام قوت کے ساتھ پھر سے کھڑا ہو جاؤں گا، وہ بتا کر ہنسنے لگا۔ مدثر سمیت سبھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، ایک آفت سے نکل کر وہ دوسری میں پھنس گئے تھے۔ انہیں 11 جوانوں کا خون پینے کی ضرورت تھی، لیکن مجھے، وہ کہتے ہوئے رک گیا اور مدثر سے اپنی نگاہیں باری باری ہٹا کر سب کی طرف دیکھنے لگا۔ جس پر اس کی نگاہ جاتی تھی وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا، ہر ایک کا دل کانپنے لگتا تھا، سب سوچ رہے تھے کہ اس مجھے کے آگے وہ کیا کہنے والا ہے۔ پھر اس کی نگاہیں نیلم کے چہرے پر رک گئیں۔ نیلم خوف زدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی اور پھر وہ مدثر کے پیچھے ہو گئی۔ شمک نے ایک خوفناک کہکہا لگایا، جانتے ہو مجھے اپنی طاقت کے لیے اب کیا درکار ہے؟ شمک نے مدثر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا چاہیے تجھے؟ مدثر نے پوچھا۔ ایک گرم خون، اس کی آواز میں سانپ جیسی پھنکار تھی۔ کس کا؟ مدثر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک لڑکی کا، وہ کہہ کر پھر ہنسا۔ ایک لڑکی کا بس؟ لڑکی کا نام سنتے ہی سب میں سراسیمگی پھیل گئی تھی اور نیلم کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپا لیا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ سب اس جگہ سے عافیت کے ساتھ نکل جائیں۔ مجھے اپنی طاقت کے لیے ایک لڑکی کا خون درکار ہے اور لڑکی یہاں موجود ہے۔ شمک بہت خوش تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تم اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، سمجھے؟ مدثر نے اس کی سرخ اور خوفناک آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہاری کون سی ضرورت ہے؟ تمہاری گردن مروڑ کر اگر مجھے اس لڑکی کا خون پینا پڑے گا تو میرے لیے کیا مشکل ہے؟ شمک لاپرواہی سے بولا۔ بلکہ تم سب کو بھی اگر موت کے پنجوں میں دینا پڑا تو میرا دل اتنا نرم نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے کوئی ملال ہو۔ تم ایسا نہیں کرو گے، مدثر نے فوراً کہا۔ میں ایسا کروں گا۔ ہمیں جانے دو، اب یہ ممکن نہیں ہے، پلیز ہمیں گھر کو جانے دو۔ جا سکتے ہو تو چلے جاؤ، راستہ کھلا ہے، تم 11 ہو اور میں 1 ہوں۔ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، وہ کہہ کر ہنسا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ جانتے تھے کہ یہ شیطان اپنی پراسرار قوت کے بلبوتے پر انہیں یہاں سے بھاگنے نہیں دے گا۔ اس کے پاس انہیں روکنے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ وہ 11 بھی اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے۔ دیکھو، اس لڑکی کو چھوڑ دو اور ان سب کو جانے دو۔ اگر تمہیں خون پینا ہی ہے تو میرا خون پی لو، میں اس کے لیے حاضر ہوں، مدثر نے کہا۔ تمہارا خون پی کر میں کیا کروں گا؟ مجھے ایک لڑکی کا خون چاہیے تھا جو کہ اب مجھے مل رہا ہے۔ تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ تم 10 میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ وہ کیا؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم 10 یہاں سے بھاگ جاؤ، میں تم میں سے کسی کو بھی نہیں روکوں گا۔ اپنی اپنی زندگی بچاؤ اور اس لڑکی کو یہاں ہی چھوڑ جاؤ، اس نے سب کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر ایک دم اس جگہ سناٹا چھا گیا، سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ نیلم کی حالت تو یہ تھی جیسے اس کے اندر کی طاقت سلب ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت گر جائے گی۔ تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے؟ مدثر نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کچھ دیر کے بعد قیوم نے کہا، میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے بھی نہیں جانا، دوسرے نے کہا۔ ہم بھی نہیں جائیں گے، ایک ساتھ سب مل کر بولے۔ شمک سب کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، تم لوگوں کا اتفاق دیکھ کر تو مجھے حیرانی ہوئی ہے، اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ ٹھیک ہے، تم سب کو میں یہاں سے بھاگ جانے کا موقع دیتا ہوں، جاؤ اور بھاگ جاؤ، شمک نے کہا اور تیزی سے راکھ بنی جھونپڑی جس سے اب دھواں اٹھ رہا تھا اس کے عقب میں چلا گیا۔ وہاں اندھیرا تھا، اس لیے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہیں چلا گیا ہے کہ وہاں ہی کھڑا ہے۔
وہ سب اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے رہے۔ مدثر نے نیلم کا ہاتھ تھام لیا اور سب کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، یہاں سے بھاگو۔ ان سب نے ایک ساتھ ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اندھیرے میں وہ بھاگتے جا رہے تھے، کس طرف بھاگ رہے تھے ان کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ یکدم ایک فلک شگاف چیخ کی آواز ان کے کان میں پڑی اور وہ بھاگتے بھاگتے رک گئے۔ گہرا اندھیرا اور یکدم چھا جانے والا سناٹا کہ اس سناٹے کو ان کی تیز سانسیں ختم کر رہی تھیں۔ سب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں۔ مدثر کو لگا جیسے کچھ سرسراہٹ ہو رہی ہے۔ سکوت میں سرسراہٹ واضح ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا کوئی چلتا ہوا ان کے پاس آ رہا ہے؟ یہ سرسراہٹ کیسی ہے؟ یکدم اندھیرے میں قیوم کی چیخ نکلی اور وہ چیخا، بچاؤ بچاؤ، یہ کون ہے؟ قیوم کہاں ہو تم؟ مدثر نے دائیں بائیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ قیوم کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ مدثر کو لگا کہ جیسے کوئی اسے کھینچ کر لے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وین کے ڈرائیور کی، پھر علیم اور اس کے بعد عامر، ناصر اور دوسرے ساتھیوں کی گھبراہٹ بھری آوازیں آئیں۔ لگتا ایسے تھا جیسے کوئی انہیں کھینچ کر کہیں لے جا رہا ہو۔ نیلم گھبرا کر مدثر کے اور بھی پاس ہو گئی تھی۔ مدثر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دور تک مکمل اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مدثر کو لگا جیسے کوئی چیز اس کے بائیں بازو کے گرد لپٹ رہی ہے۔ اس نے اپنا بازو کھینچا، لیکن اسی اثنا میں اس کے پاؤں سے جیسے رسی لپٹ گئی اور پھر دوسرے پاؤں میں بھی وہ رسی حائل ہو گئی۔ مدثر نے اپنے آپ کو اس رسی سے چھڑانے کی کوشش کی، ساتھ ہی اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی درخت کے بالکل ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا ہے اور درخت کی شاخیں اور پتے اس کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ نیلم کا ہاتھ اس نے نہیں چھوڑا تھا، پھر کوئی اسے کھینچنے لگا۔ نیلم کا ہاتھ کیونکہ اس کے ہاتھ میں تھا، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ مدثر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیلم گھبرا کر بولی۔ مجھے کوئی کھینچ رہا ہے، مدثر بمشکل بولا۔ باقی سب بھی کہاں چلے گئے ہیں؟ نیلم چیخی۔ مدثر کے منہ پر درخت کے پتے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا منہ دبا دیا ہو اور وہ بولنے سے قاصر ہو۔ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں جانے کس چیز سے کسے ہوئے تھے۔ مدثر کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے ہاتھوں اور پیروں کو درختوں کے پتوں نے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ مدثر کو کوئی طاقت کھینچ رہی تھی۔ مدثر بولنے کی کوشش کرنے کے باوجود بول نہیں پا رہا تھا۔ نیلم چیخی، مدثر تم چپ کیوں ہو؟ بول کیوں نہیں رہے؟ یکدم وہی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ نیلم کا دل کانپ گیا اور وہ اسی وقت چپ ہو گئی جبکہ کوئی نامعلوم طاقت مدثر کو اوپر اٹھانے لگی۔ اس کے پیر زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ نیلم خوف سے چیخی، اس کا ہاتھ مدثر کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور مدثر زمین سے 4 فٹ اوپر اٹھ کر لٹک گیا۔ مدثر کہاں ہو تم؟ عامر، قیوم، علیم، کوئی تو بولے، کہاں چلے گئے ہیں سب؟ کوئی تو بولو، نیلم چلانے لگی۔ اسے اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شمک کا فلک شگاف کہا سنائی دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہی جھٹکے۔ یکدم دائیں بائیں آگ کے شعلے بلند ہوئے، زمین میں گاڑی ہوئی مشلیں روشن ہو گئی تھیں اور چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ تب نیلم نے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا کہ اس کے تمام ساتھی درختوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں۔ وہ کسی چیز سے بندھے نہیں تھے بلکہ درختوں کی شاخیں ان کی کلائیوں کے ارد گرد حائل تھیں۔ ہر ایک کے منہ کے گرد بھی ایک شاخ حائل تھی جس سے کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا۔ سب کے ہاتھ اوپر کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور درختوں کی شاخوں نے ان کی کلائیوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ ایک نیلم ہی آزاد تھی اور شمک ایک زوم سے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عجیب انداز سے مسکرا رہا تھا۔ کیوں، کیسا لگا؟ شمک بولا۔ ان کو اگر چیخ کے بعد یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آس پاس کون ہے تو جب میں چیخ مارتا ہوں تو یہ درخت جو میری قوتوں کے گرفت میں ہے اس طرح سے کسی کو بھی جکڑ لیتے ہیں اور تب تک یہ نہیں چھوڑیں گے جب تک میں اسی انداز میں دوبارہ چیخ نہ ماروں گا۔ مدثر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ سب ہی بے بس اور لاچار ہو گئے تھے۔ وہ پھر بولا، میں اس لڑکی کو لے جا رہا ہوں اور تم سب یہاں لٹکے لٹکے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے۔ نیلم ڈر کر پیچھے ہٹی۔ شمک نے کہا، مت جاؤ ورنہ میری چیخ سے سانپ نکل آئیں گے جو تمہیں ڈس لیں گے۔ یہ سنتے ہی نیلم ڈر گئی۔ شمک اس کی طرف بڑھا اور نیلم کی کلائی پکڑ لی۔ نیلم چلاتی رہی۔ وہ اسے کھینچ کے ایک درخت کی طرف لے گیا۔ اس درخت کے نیچے گھاس پھوس کا ایک ڈھیر سا لگا ہوا تھا۔ شمک نے وہ گھاس پھوس ایک طرف ہٹائی۔ نیچے تیز دھار کے خنجر اور کلہاڑی دکھائی دیے۔ نیلم کے 10 ساتھی بے بس درختوں کی شاخوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، شمک کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مدثر بول نہیں سکتا تھا لیکن منہ ہی منہ میں پڑ سکتا تھا۔ شریر کے شر سے بچنے کے لیے وہ بابرکت صورت ہے۔ مدثر کی ماں اپنے گھر میں محلے کے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔
انہوں نے مدثر کو بہت کچھ سکھایا تھا۔ وہ پڑھتا رہا۔ شمک کے کہکہے چھوٹ رہے تھے۔ وہ زوم سے بار بار کہہ رہا تھا کہ اب مجھ سے کون بچائے گا تمہیں۔ مدثر کی کلائیوں کے گرد حائل شاخیں ڈھیلی ہونے لگی تھیں۔ وہ اور بھی شدت سے پڑھنے لگا کہ یکدم شاخوں کی گرفت بالکل ڈھیلی ہو گئی اور اس کے پیر زمین پر آ لگے۔ اس کے ساتھی مدثر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں خوشی ہوئی کہ ان کا ساتھی آزاد ہو گیا ہے۔ مدثر پہلے نیلم کو بچانا چاہتا تھا۔ شمک نے ایک خنجر اٹھا لیا اور نیلم کی خوف سے ابلتی ہوئی آنکھوں کی طرف بڑھا۔ نیلم چلائی۔ شمک کا خنجر نیلم کی شارک کے ساتھ لگ گیا تھا۔ مدثر برق رفتاری سے آگے بڑھا اور تیز دھار کلہاڑی اٹھا کر جوں ہی وہ شمک کی طرف وار کرنے کے لیے بڑھا، شمک کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور ایک بھاری بھرکم درخت مدثر کے اوپر آ گرا، لیکن مدثر نے دیکھتے ہی وہ جگہ چھوڑ دی اور وہ بچ گیا۔ شمک گھوما اور مدثر کو خون آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مدثر نے پڑھائی نہیں چھوڑی تھی، وہ پڑھتا جا رہا تھا۔ شمک کا منہ اور بھی سیاہ ہو گیا تھا۔ وہ مدثر کی طرف بڑھا اور مدثر نے بغیر موقع ضائع کیے کلہاڑی شمک کے سر میں اتار دی۔ شمک کے منہ سے دلدوز چیخ نکلی اور وہ نیچے گر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی آزاد ہو کر زمین پر گرے۔ وہ اپنی اپنی جگہ سے اٹھے اور مدثر نے نیلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ایک ایک مشعل اٹھا لو۔ جس کے ہاتھ میں جو مشعل آئی وہ اس نے اٹھائی اور سب اس کی روشنی میں ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ شمک پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خون سے اس کا چہرہ اور جسم بھر گیا تھا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی لیکن وہ چیخ نہیں سکا۔ وہ ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ مشعلوں کی روشنی میں بھاگ رہے تھے۔ کچھ آگے جا کر انہیں اپنی وین دکھائی دی۔ ان کا رخ اس طرف ہو گیا تھا۔ وین کے پیچھے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ سب وین میں سوار ہونے لگے۔ ڈرائیور وین کو سٹارٹ کرنے لگا لیکن وین سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ سب نے دیکھا کہ شمک ہی نہیں، وہ عجیب شکل و صورت والے بھی اس وین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ وہ سب پہلے والی حالت میں آ گئے تھے، منہ سے عجیب چیخیں نکال رہے تھے۔ پورا جنگل ان کی چیخوں سے گونج رہا تھا اور ڈر ایسا پیدا ہو رہا تھا کہ سب کو اپنے دل بند ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ وین کے پاس ہی پہنچ گئے تھے کہ اچانک وین سٹارٹ ہو گئی اور ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے اسے بیک گیئر میں ڈال کر دوڑا دیا۔ وہ بھی وین کی طرف بھاگ رہے تھے۔ آگے جا کر جیسے ہی جگہ ملی، ڈرائیور نے وین گھما کر موڑ لی اور جیسے ہی اس نے رفتار پکڑی، پیچھے ایک دھماکہ سا ہوا اور آگ کے شعلے ان سب کے جسموں کے ساتھ دکھائی دینے لگے۔ وین ان سے دور ہوتی گئی اور وہ آگ کی لپیٹ میں آ کر گرتے چلے گئے کہ خاموشی چھا گئی۔ سب خوش تھے کہ ان کی زندگی بچ گئی۔ سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس واقعے کو کسی کے آگے بیان نہیں کریں گے اور جو ہوا اسے بھول جائیں گے۔ مدثر نے اپنی ماں سے اس کا تذکرہ ضرور کیا تھا۔ اس کی بات سن کر مدثر کی ماں نے کہا، جب تم سفر میں تھے تو مجھے عجیب بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں نے نفل پڑھنے شروع کر دی اور پھر خود بخود میری زبان پر ذکر جاری ہو گیا اور میں اس وقت تک پڑھتی رہی جب تک کہ میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو گئی تھی۔ اپنی ماں کی بات سن کر مدثر سوچنے لگا کہ یہ اس کی ماں کی پڑھائی کا اثر تھا کہ خدا نے غیبی مدد بھیج کر ان شیطانوں سے انہیں نجات دلائی تھی۔ اس واقعے کے 6 ماہ بعد جب ایک دن اچانک مدثر آفس جانے کے لیے نکلا تو اسے سڑک کے کنارے ایک بھکاری دکھائی دیا جو بیساکھی کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ ایک طرف سے جلا ہوا تھا، اس کی آنکھوں کی جگہ گھڑے تھے۔ وہ مدثر کی طرف گھور رہا تھا۔ مدثر اسے دیکھتا ہوا آگے چلا گیا۔ اچانک اس نے اپنی موٹر سائیکل کو بریک لگا دی۔ اسے لگا کہ وہ کوئی اور نہیں شمک تھا۔ اس نے گھوم کر اس طرف دیکھا جہاں وہ بھکاری کھڑا تھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دائیں بائیں سامنے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دیا۔ مدثر حیران تھا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا، جبکہ اس نے اس بھکاری سے 4 فٹ کے فاصلے پر ہی اپنی موٹر سائیکل روک لی تھی۔ کیا وہ اس کے تعاقب میں یہاں تک آ گیا ہے؟ مدثر سوچتے ہوئے اپنے آفس کی طرف چل پڑا۔